अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूबि वस्साहिबि बिल जंब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामाईन व हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर दो तरह के हुकूक को रखा है। एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक़, और दूसरा है हुकूकुल इबाद, बंदों का बंदों पर हक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया कि वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि मेरे बंदो तुम मेरी ही इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत ना करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया कि वबिल वालिदैनि इहसाना, और उसके बाद जो बंदों के हुकूक को अल्लाह ने बयान किया वो ये है कि वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन, वालिदैन के साथ उसने सलूक के साथ पेश आओ। वबिज़िल क़ुरबा, और अपने पड़ोसियों अपने रिश्तेदारों के हुकूक को भी अदा करो। वल यतामा वल मसाकिन, यतीमों और मसाकिन के भी जो हुकूक को अदा करो। वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी, यानी पड़ोसियों के हुकूक, यानी जो करीब में रहने वाले वो पड़ोसी, जो दूर रहने वाले वो पड़ोसी, उनके साथ भी उसने सलूक के साथ पेश आया करो। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुकूकुल इबाद में जहाँ पर माँ बाप बहन भाई और रिश्तेदारों के बाद पड़ोसियों के बेशुमार हुकूक को आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया कि जो वो पड़ोसी जिसका जो है तीन हक़ होते हैं, और एक वो पड़ोसी है जिसके दो हुकूक होते हैं, और एक वो पड़ोसी है जिसका एक हक़ होता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामाईन हाज़रीन मोहतरम, यानी जो पड़ोस में रहने वाला जो पड़ोसी होता है, कोई ऐसा पड़ोसी होता है जिसके तीन हुकूक पड़ोसी पर होते हैं, कोई ऐसा पड़ोसी होता है जिसके दो हुकूक पड़ोसी पर होते हैं, कोई एक ऐसा पड़ोसी होता है जिसका एक ही हक़ होता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो पड़ोसी जिसके तीन हुकूक है, उनमें से जो है वो कौन सा शख्स है जिस पर तीन हक़ है पड़ोसी के, वो क्या है? फरमाया एक मुसलमान है, तो हक़ इस्लाम की वजह से उसका हक़ है। दूसरा वो रिश्तेदार भी है, और तीसरा जो है वो पड़ोसी भी है। तो ऐसे पड़ोसी के तीन हुकूक होते हैं पड़ोसी पर, और वो पड़ोसी जिसके दो हुकूक होते हैं, जो मुसलमान भी है, जिसका हक़ इस्लाम भी है, दूसरा वो पड़ोसी भी है। तीसरा जो है, एक वो पड़ोसी है जो इस्लाम नहीं लाया, मुशरिक है, मगर वो पड़ोसी है, वो उसके साथ भी उसने सलूक के साथ पेश आना चाहिए। उसका एक हक़ है, किसी के दो हुकूक हैं, किसी के तीन हुकूक हैं, जिसका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, पड़ोसियों के हुकूक के मुतालिक आका अलैहिस्सलाम ने बहुत से अहादीस में यानी इसका जिक्र मिलता है। हुज़ूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसी के जो पड़ोसी पर हुकूक होते हैं, उनमें से पहला हक़ क्या है? हुज़ूर ने बयान किया 6 हुकूक होते हैं। फरमाया कि अगर पड़ोसी बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाया जाए। दूसरा जो इंतकाल अगर हो जाए पड़ोसी का, तो उसके जनाजे में शरीक होना चाहिए। तीसरा जो है, अगर पड़ोसी परेशान है, मुश्किल वक्त से वो गुजर रहा है, तो उसकी हालचाल पूछते हुए अगर उसको कुछ ज़रूरत हो, कोई हाजत हो, कोई जो है पैसे वगैरह की ज़रूरत हो, तो उसको बतौर कर्ज के या बतौर मदद के जो है उसको दे दिया करो। ये भी पड़ोसी का हक़ होता है। चौथा ये है, अगर कोई पड़ोसी कोई बुरा काम किया हो तो फिर चाहिए कि उसकी पर्दा पोशी की जाए। इसका हुज़ूर ने हदीस में बयान फरमाया। इस तरह आगे हुज़ूर नबी करीम फरमाया कि अगर कोई पड़ोसी को कोई नेमत मिले तो जो है उसको मुबारकबादी भी पेश कर लिया जाए। और छठा जो है, अगर तुम कोई चीज़ घर में बनाओ तो जो है अपने पड़ोसी को सबसे पहले जो है उसमें शरीक करो। यानी अगर कोई आप सालन वगैरह बनाते हो तो लिहाजा जो है कोई थोड़ा पानी वगैरह का इजाफा करते हुए उस पड़ोसी को भी जो है ना, तुम अपने घर से उनको सालन वगैरह भी भिजाया करो। ये पड़ोसी के हुकूक होते हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने ये इसको बयान फरमाया। हदीस में हुज़ूर ने ये भी बयान फरमाया कि पड़ोसी के घर के बाजू अगर हम घर बना रहे हैं तो इतनी भी ऊंची जो है ना ताबीर ना की जाए कि उसकी हवा वगैरह भी रुक जाए, इससे भी जो है ना मना फरमा दिया गया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, आज हम जिस माशरे में रहते हैं, आज हमारा ये हाल है, अगर हम इसका अपना जायज़ा ले लिया जाए, अगर हमारे बाजू जो पड़ोसी होता है वल जारि ज़िल क़ुरबा, वो जो पड़ोसी जो
آپ کے گھر سے یا ہمارے گھر سے منسلک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قریب کے پڑوسی کو، دور کا پڑوسی وہ ہوتا ہے لیکن جس کا گھر جو ہے محلے میں ہی ہو، یعنی گھر سے لگا ہوا نہ ہو، گھر سے تھوڑا دور ہو مگر محلے میں بھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جو ہے تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہر حال میں جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، پریشانی کے وقت میں جا کر اس کی اگر کوئی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آج معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں گے، اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہے وہ کس حال میں رہ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی جو ہے نا سروکار نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ پریشانی کی حالت میں ہے، کس حال میں وہ جو ہے زندگی بسر کر رہا ہے، تو گویا ہم بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں، لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم جہاں رہتے ہو، تمہارے جو پڑوس میں رہنے والے جو تمہارے پڑوسی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، اگر وہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، وہ بیمار ہو تو عیادت کے لیے جائے، انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، کوئی نعمت ملے تو اس پر جو ہے نا اس کو جو ہے مبارکبادی پیش کر لیا جائے، اس کے اچھے اور برے میں شریک ہونے کی جو ہے نا تعلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کے جن حقوق کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، ہم اس حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک یعنی بہترین زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اعلیٰ زندگی کو ہم بسر کر رہے ہیں، ہر جو ہے عیش و ساز و سامان بہترین زندگی گزارنے کا ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم پڑوسی کو اگر اس کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ رب العالمین کے حضور ہم بروز محشر اس کے متعلق جواب دہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا تھا ہم نے تو جو اس کو استعمال کیا، مگر جو ہے پڑوسی کی جو ہے نا اس کے حالات کا ہم نے جائزہ نہیں لیا، اس کی زندگی کا ہم نے جائزہ نہیں لیا، اس کی ضرورت کے اگر ہم کوئی مدد کر سکتے تھے تو اس کو ہم نے مدد نہیں کیا، تو گویا اس طرح ہم جو ہے بے پرواہ ہو جائیں گے تو کل بروز محشر اللہ رب العالمین کے حضور ہم جواب دے رہیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے، ہمیں جو ہے سیرت میں ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص سے جو ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پڑوسی کو تکلیف دینا نہ بند کر دے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضور نبی کریم کے یہ فرمان پہ غور کرنا چاہیے کہ حضور کے سامنے کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پڑوسی کو تکلیف دینا بند نہ کر دے۔ تو گویا اگر کوئی پڑوسی کو تکلیف دے کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اندازہ کیجئے حقوق العباد کو اگر ہم پامال کر رہے ہیں، حقوق العباد کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا ادا کرتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری نمازیں قبول ہو گئی ہے، میرا فلاں عمل قبول ہو گیا ہے، تو یہ عمل قبول ہونے والا نہیں۔ اللہ کی عبادت بھی اسی وقت قبول ہوگی جب ہم حقوق العباد کو صحیح معنوں میں ادا کریں گے۔ تو گویا حضور نبی کریم نے بیان کر دیا کہ جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا بند نہیں کریں گے، تو جب تک ان کو تکلیف دینا ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو معزز ناظرین سامعین، ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق آقا علیہ السلام نے بیان کیا اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے مزید آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی جو اس کے پہلو میں رہتا ہو وہ بھوکا رہے۔ اللہ اکبر، اس حدیث پہ میں غور کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا جو پڑوسی ہے وہ جو ہے اس کے پہلو میں رہتا ہو مگر وہ بھوکا رہے۔ یعنی حضور نے یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کھاتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ خود تو پیٹ بھر کھا کے سو جائے لیکن وہ سب پڑوسی بھوکا رہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون ایمان نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ یعنی اگر کوئی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم نے بیان فرمایا ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہے کہ پڑوسی کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور ان کو جو ہے کوئی تکلیف نہ دی جائے، یہ مومنین کی نشانی فرمایا۔ تو حضور نبی کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین مجھ کو پڑوسی کے ساتھ، یعنی حضور نے تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے جو ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ پڑوسی کا وارث بنا دیا جائے گا۔
یعنی اتنا جو ہے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں آ کر جبرائیل امین علیہ السلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے گئے کہ آقا نے فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید کہیں پڑوسی کو پڑوسی کا وارث نہ بنا دیا جائے، جس طرح میراث میں یعنی اولاد کا حق ہوتا ہے اسی طرح کہیں پڑوسی کا بھی حق رکھ دیا نہ جائے۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی تاکید جبرائیل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی امت کو، حضور نبی کریم اپنی امت کو پہنچا رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اور ایک مقام پر حضور نبی کریم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے یعنی جب تو گھر میں سالن پکائے تو کچھ پانی زیادہ کر دے اور اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کر۔ فرمایا سبحان اللہ، فرمایا کہ اگر تو سالن بنا رہا ہے ابو ذر تو گویا کچھ تھوڑا پانی کا اضافہ کرتے ہوئے اس شوربے کو بڑھا دے اور اپنے پڑوسی کو جو ہے وہ لے جا کر پیش کر دے یا اس کو جو ہے نا بھیجا دے۔ اور نبی کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، یعنی خواتین سے آقا علیہ السلام نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے۔ سبحان اللہ، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو جو ہے ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ کہ وہ بکری کی ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بکری کی جو کھری ہوتی ہے نا، اس سے بھی جو ہے نا اگر یہ بالکل چھوٹی چیز ہوتی ہے، معمولی چیز ہوتی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی خواتین کو یہ بات بیان فرمائی کہ جو ہے اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، یعنی اگر کوئی معمولی چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ، حضور نے مثال دے کے فرمایا بکری کی جو کھر ہوتی ہے، فرمایا اس کی مثال دے کے فرمایا کہ اتنی چھوٹی بھی چیز کیوں نہ ہو تو اس کو دینے کے لیے بھی تم کیا کرو، حقیر نہ سمجھو، یعنی تحفہ دے دیا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی جو ہے اپنے پڑوس کو، اپنی پڑوسن کو دے دیا کرو۔ فرمایا تو پتن حقیر نہ سمجھو۔ تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جب بھجا دی جائے تو یقینی طور پہ بڑی سے بڑی چیز، اگر بڑی سے بڑی دعوت بھی ہوگی تو یقینی طور پر پڑوسیوں کو جو ہے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم فرمایا کہ اپنے پڑوس رہنے والی خواتین کو، سرکار نے فرمایا عورت کو یہ تعلیم دی کہ اپنے بازو رہنے والی پڑوسن کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو برابر تم کیا کرو، ان کو دے دیا کرو، بھجا دیا کرو۔ یہ حقوق آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا پڑوسیوں کے تعلق سے۔ اور ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے دو پڑوسی ہیں یا رسول اللہ، میں کس کے یہاں پر یعنی یہ بھیجوں؟ فرمایا یعنی جو بھی ہے نا میرے دو پڑوسی میں کس کے یہاں پر ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا حضور کی بارگاہ میں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پڑوس کے یہاں جس کا گھر تیرے گھر کے زیادہ قریب ہو۔ فرمایا یعنی دو پڑوسیوں کا ذکر فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، میں رسول اللہ میرے پاس دو پڑوسی آئے اور میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ تو حضور فرمایا جو تیرے گھر سے جس کا گھر زیادہ قریب ہوتا ہے تم ان کے گھر ہدیہ بھیجا کرو۔ فرمایا حضور نبی نے ہمیشہ فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، حضور نے یہ فرمایا جس کو یہ پسند ہو جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اس کو چاہیے جب وہ گفتگو کرے تو سچ بولے، اور اس کے پاس جب امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، یعنی جیسی امانت لیا تھا ویسے ہی جو ہے مالک کو اس کو بحفاظت لوٹائے۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فرمایا سبحان اللہ، حضور نبی کریم نے یہ تعلیم عطا فرمائی۔ اور حضور نبی کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فلاں عورت، یعنی آقا علیہ السلام کے سامنے کسی نے آ کر یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، اس لحاظ سے یہ وہ اپنے اس اعمال کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضور نبی کریم سے پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ فرمایا آقا علیہ السلام، اللہ اکبر۔ پھر اسی آدمی نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول فلاں عورت کے پاس، فلاں عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کم نفل روزے رکھتی ہے، بہت کم نفل نمازیں پڑھتی ہے، اور پنیر کے کچھ ٹکڑے جو ہے وہ صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ فرمایا سبحان اللہ، اس کو صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات المصابیح کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ تو معزز ناظرین سامعین، مطلب اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے۔ حضور کے سامنے ایک عورت کا جو ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ وہ عورت جو ہے نفل نمازیں، نفل روزے، صدقہ و خیرات کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، تو حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ
کثرت نوافل پڑھنے سے، کثرت صدقہ کرنے سے، کثرت نفل روزے رکھنے سے انسان جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، کہ کثرت نوافل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو جو ہے نا وہ اپنی زبان سے وہ ان کو محفوظ رکھے گا یا ان کو برا بھلا کہے گا، تو یقینی طور پر آقا نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی۔ تو گویا جو ہے اگر نوافل کم ہو، عبادات نفل کم ہو، لیکن وہ جو ہے صدقہ و خیرات بھی کرنے والی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تو حضور نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم تو آج عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، نماز کی طرف، روزے کی طرف، صدقہ و خیرات کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، دیگر عبادات کی طرف ہم جو ہے نا اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، مگر حقوق العباد کا جب معاملہ آ جائے تو ہم جو ہے حقوق العباد کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عبادتیں، ہماری یہ نمازیں قبول ہو گئی۔ نہیں، جب تک کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے کی عبادت کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ بندوں کے حقوق کو ادائیگی میں وہ صحیح معنوں میں جو ہے نا اس مقام تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ حقوق اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے حقوق العباد کی طرف جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف وہ آگے آنا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن دو آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ پڑوسی کا ہوگا فرمایا۔ تو گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کتنا جو ہے پڑوسیوں کے متعلق یعنی تاکید فرمائی ان کے حسن سلوک کے ساتھ۔ تو گویا ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد میں وبالوالدین احسانا، سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، وبذی القربیٰ، پھر قرابت داروں کے، پھر یتامہ، پھر وہ مساکین محتاجوں کے، پھر اس کے بعد پڑوسیوں کے، قریب کے پڑوسیوں کے، دور کے پڑوسیوں کے، ان تمام حقوق کو ہم کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح حقوق العباد کے متعلق میں یعنی پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق میں ایک دو واقعات مختصر میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کون نہیں جانتا، جو امام الائمہ ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ واقعہ میں ملتا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا، اور ہر رات جو ہے وہ نشہ کرتا تھا، اور گھر آتا تو شور و شرابہ ہوتا، گڑبڑ کرتا اور آوازیں بلند کرتا۔ تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات میں عبادت میں مصروف ہوتے تو آپ کو بڑی تکلیف جو ہے نا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور اس کا ہر رات کا یہی معمول ہوتا۔ اس کی ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ وہ شخص کی آواز اس رات یعنی کچھ دنوں کے بعد آنا بند ہو گئی، اور اسی رات امام اعظم ابو حنیفہ جب یہ آواز کو نہیں سنا، صبح یہ معلوم کیا کہ جو پڑوسی آپ کا تھا اور وہ ہر رات جو ہے نشہ کر کے گڑبڑ کرتا، آواز پکارا کرتا اور جو ہے نا تکلیف دیتا، لیکن اس کی آواز رات میں نہیں آئی۔ تو آپ نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت رات میں جو ہے اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے حکمران کے پاس آپ حاضر ہوئے، اور کسی بھی طرح سے جو ہے ایک رقم وغیرہ جمع کر کے اپنے بازو کی جو پڑوسی تھا اس کو آپ نے رہا کیا، گھر لائے اور اس کو کچھ رقم وغیرہ دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حسن سلوک سے، یعنی وہ پڑوسی تھا، یعنی نشہ کرتا، آپ کو تکلیف پہنچاتا اور آوازیں کرتا، برا بھلا کہتا، لیکن امام اعظم خاموش رہتے۔ ایک بار ایک رات آواز نہیں آئی، آپ کو معلوم ہوا تو اس کو پکڑ لیا گیا کسی معاملے میں، تو آپ جا کر اس کو رہا کروا کر اس کو گھر والا آئے اور کچھ رقم وغیرہ دی اور اسے کچھ کاروبار کرنے کے لیے کہا۔ تو آپ کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا، سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس نے توبہ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کو اختیار کیا، اور بعض کتب میں یہاں تک موجود ہے کہ وہ جو ہے عراق کے بڑے بڑے فقہاء میں جو ہے پھر اس کا شمار بھی ہونے لگا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے، پڑوسی تھا، اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی ہوتا، اگر کوئی پڑوسی ہے اور اس طرح نشہ کر کے گڑبڑ کرنے والا ہوتا، اگر اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی تو ہم بولتے رہے بھائی ہم کو تو راحت مل گئی، ہم کو تو جو سکون ہو گیا، یہ رات میں بڑا گڑبڑ کرنے والا تھا۔ لیکن امام اعظم کو دیکھیے، آپ جا کر اس کو رہا کروا کر، اس کو رقم دے کر اس کو کاروبار کرنے کے لیے اس کو مشورہ دیا، اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے، امام اعظم کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ توبہ کیا اور امام اعظم کی مجلس کو اختیار کیا، اور عراق اور کوفہ کے بڑے بڑے فقہاء میں پھر اس کا بھی شمار ہونے لگا۔ تو معزز ناظرین سامعین مطلب یہ حسن سلوک کی وجہ سے رہا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ان کے جو ہے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور اس نے اپنا مکان فروخت کرنا چاہا، تو اس نے جو اس کی قیمت لگائی اپنے مکان کی وہ 2000 دینار۔ کوئی خریدنے والا آیا اور اس نے خرید کے وقت میں کہا، اس یہودی سے کہا، اس مالک کے مکان سے کہا
کہ یہ مکان میں نے معلوم کیا اس کی جو قیمت ہے وہ 1000 دینار سے بڑھ کے رہی ہے یہ قیمت، لیکن آپ تو 2000 دینار کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس یہودی پڑوسی نے کہا کہ دیکھتا کیوں نہیں کہ میرے جو پڑوس میں رہنے والے ہیں وہ پڑوسی کون ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک ہے، ایک اچھے پڑوسی میرے ہیں، تو لہٰذا 1000 دینار تو میرے مکان کے بنتے ہیں اور 1000 دینار اچھے پڑوسی کو جو میں چھوڑ رہا ہوں اس کی رقم لے رہا ہوں، فرمایا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسا دور تھا۔ ایک دور میں جو مسلمان تھے ان کے جو اخلاق، ان کے کردار کی ایسی خوشبو دور دور تک مہکتی تھی کہ ایک یہودی بھی اپنا مکان 1000 دینار زیادہ دے کر بیچ رہا ہے، 2000 کی جو قیمت میں بیچ رہا ہے۔ کیوں؟ 1000 دینار تو وہ اچھے پڑوسی کے چھوڑنے کی وجہ سے لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ جو یہودی تھا عبداللہ ابن مبارک کے بازو گھر رہنے والا، وہ کسی ضرورت کی وجہ سے اپنا مکان فروخت کر رہا، تو آپ نے 1000 دینار اس کو بھجوا کے کہا کہ تو اپنا مکان نہ بیچ، تو اسی مکان میں رہ جا، فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے پڑوسیوں کے تعلق سے، یعنی اچھے پڑوسی کے جو اخلاق اور کردار ہوتے ہیں اور اچھے پڑوسیوں کا جو معمول ہوتا ہے کہ دیکھیے ان کا کیسا یہ معاملہ ہے، جو ایک یہودی جو اپنی زبان سے ان کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم جلد دوم میں یہ بات کو، ایک واقعے کو لکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے اور اتنے چوہے بڑھ گئے تھے، کوئی آیا ایک مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، ایک بلی کو پال لیں آپ، تاکہ جو ہے بلی کی آواز سے چوہے جو ہے گھر سے نکل جائیں گے۔ تو اس وقت میں اس بزرگ نے کہا کہ مجھے یہ خطرہ ہے، اگر بلی آواز دے گی تو یہ جو چوہے ہیں میرے گھر سے نکل کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پڑوسی کے گھر چلے جائیں اور ان کو تکلیف ہو، کہ مجھے کب گوارا ہوگا کہ یہ چوہے میرے گھر سے نکل کے میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں، مجھے یہ پسند نہیں، فرمایا۔ اس لیے میں جو ہے بلی کو نہیں پالوں گا، فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ اتنا خیال تھا، یہ اتنا خیال تھا۔ امام غزالی اس بات کو لکھتے ہیں اور اس واقعے پہ غور کرے، اس سے بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بلی کو پالنے کے لیے ان کو مشورہ دیا گیا، بلی کو پال لیتے، چوہے تو نکل کے اگر کسی اور کے گھر میں چلے جاتے، کیا قباحت کی بات تھی۔ پر وہ بزرگ نے کہا مجھے اس بات کا خطرہ ہے، کہیں بلی آواز دے گی تو چوہے تو میرے گھر سے نکل جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پڑوس کے گھر میں جا کر ان کو تکلیف نہ پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا۔ الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ معزز ناظرین سامعین محترم، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا جو ہم حق ادا کریں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، جو ہے یتیموں کے حقوق کو ادا کریں، اللہ نے مال دیا ہے، مساکین کے حقوق کو ادا کریں، اور جو قریب کے رہنے والے پڑوسیوں اور دور کے رہنے والے پڑوسیوں سے ہم جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہم پہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائے گا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دس بار دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔